अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आज भी इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज कश्मीर भर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरहद के उस पार और सरहद के इस तरफ यानी मुल्क पाकिस्तान में भी तमाम कश्मीरी, तमाम पाकिस्तानी, तमाम बाज़मीर इंसान आज यौम स्याह मनाएंगे। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की सरजमीन पर उस खूबसूरत वादी के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया, जिसको आज 74 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। और मकबूजा कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तौर पर भारत की जानिब से जो इक़दामात किए गए, उनके नतीजे जितने भी हैं वो आज तक हम देखते हैं कि कितने बेगुनाह इंसानों को मार दिया जाता है। कश्मीरियों की ही सरजमीन को तंग कर दिया गया है और आलमी दुनिया फ़कत करारदाद की हद तक महदूद है, बयानात की हद तक महदूद है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं जिन्होंने फ़कत खामोशी ही की ज़ुबान इख्तियार की हुई है और कश्मीरी अपने हक़ के ख़ुद इरादियत के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं और निहत्ते कश्मीरी अपनी सरज़मीन के ऊपर अपनी सरज़मीन के तमाम हकूक़ हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के हकूक़ हासिल करने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। इस हवाले से सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत और तमाम सियासी क़यादत ने भी अपने अपने पैगाम जारी किए हैं और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के पैगाम जो है उनका सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में दूसरे मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब, उस हवाले से असरात हमने ये देखे हैं कि हमारे सामने आने लग गए हैं कि सऊदी अरब ने 3 अरब स्टेट बैंक में जमा करवाने और $1.2 अरब मौखर अदायगियों पर तेल देने का सऊदी अरब ने फैसला किया है और तमाम वफाकी वज़रा की जानिब से ट्वीट्स भी किए गए हैं। और इस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस शौकत तरीन भी करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को शुरू दिन से ही, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, महंगाई का एक ऐसा उनसर नुमाया है और ऐसा एक मामला जो है सर फहरिस्त है जिसके ऊपर जो है वो हुकूमत ग्रिप करने में हमें उस तरह से नज़र नहीं आती। बाज़ औक़ात फ़ैसले कर दिए जाते हैं, इक़दाम कर लिए जाते हैं या हुकूमती सतह के ऊपर एतराफ़ कर लिया जाता है कि महंगाई है, मगर इक़दाम हमें उस तरह से नाकाफ़ी नज़र आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार इन तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिफिकेशन लेते हैं, मगर उस तरह से प्राइस कंट्रोल हमने देखा कि गवर्नेंस के ऊपर इस हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की उस तरह से या ग्रिप नहीं है या कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये तमाम तर मसाइल इस गवर्नेंस के, इस हुकूमत के रहे हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अमूर के ऊपर भी बात करेंगे और अफ़गानिस्तान में हमने ये देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तेहरान के दौरे पर गए, जहाँ पर उन्होंने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अफ़गानिस्तान को लेकर बड़ी अहम थी और ये मुलाकात बड़ी अहम थी और ये मीटिंग बड़ी अहम थी, जिसके अंदर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर ईरान भी हमारे साथ एक ही पेज के ऊपर है और ईरान भी ये चाहता है पाकिस्तान की तरह के इंसानी बहरान अफ़गानिस्तान के अंदर ना होने पाए। आलमी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा और पूरे खित्ते के ममालिक को और पूरे यूरोप को और बिलख़ुसूस अमेरिका को अपना जो किरदार है वो अदा करना होगा। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें आपसे कुछ देर बाद स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सैयद तसद्दुक़ गिलानी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार भी हैं और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, मगर यहाँ एक लेंगे ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे, जैसा कि हमने ब्रेक में जाने से पहले आगाज़ में कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे यौम स्याह के हवाले से। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद तसद्दुक़ गिलानी, तजज़ियाकार भी हैं। सर आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। उसके बाद सबसे पहले ये बताइएगा कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है भारत की जानिब से। 27 अक्टूबर 1947 को गैर कानूनी इक़दाम उठाया गया। आलमी दुनिया फ़कत करारदादें पेश कर लेती है या किसी हद तक बयानात दे देगी, अक्सरियत तो ऐसी है जिन्होंने फ़कत खामोशी की ज़ुबान इख्तियार की हुई है। क्या कहेंगे? जी, ये बात यह है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि कमज़ोर के साथ कोई नहीं होता। तो लेकिन इस मसले में खुशाइन बात यह है कि इतने साल गुज़रने के बावजूद ये क्रेडिट पाकिस्तान और कश्मीर, इनकी आवाम को जाता है, उनकी हुकूमतों को, पाकिस्तान की हुकूमतों को जाता है, स्टेट को जाता है कि उन्होंने इस मसले को मरने नहीं दिया। और ये गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ फोरम्स पे भी हाईलाइट होता रहा और ख़ास तौर पे कश्मीरी अवाम ने इस दिए को जलाए रखा है और आज भी कश्मीर का नाम फ़लस्तीन के साथ लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कश्मीरी अवाम को जाता है, जो पाकिस्तान की अवाम को जाता है, पाकिस्तान की हुकूमतों को जाता है कि उन्होंने कश्मीर पे जितना हो सका अपनी आवाज़ उठाई। अब मामलात ऐसे हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और बहुत सारे मुल्कों के मफादात वाबस्ता हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन बिज़नेस के हवाले से। तो अगर हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है, अगर हमने पाकिस्तान
کو دنیا میں ایک مقام دلوانا ہے تو ہمیں اکنامکلی اپنے امیج کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور یہ انشور کرنا پڑے گا کہ دنیا کے مفادات ہمارے ساتھ وابستہ ہوں. یہ نہ ہو کہ جیسے آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں بھی آپ کبھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بزنسز ہیں وہ انڈینس ڈومینیٹ کرتے ہیں، اور انڈین کی بہت زیادہ اسٹیکس ہیں عرب کنٹریز میں بزنس کے حوالے سے. تو ہمیں بھی کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت. ایک اپنی انٹرنل اکنامک پالیسی کہ اس کو ہم کس طرح سے ری ڈیفائن کریں جو اس وقت بہت برے حالات میں ہیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ نہیں یہ ملک، اس کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے، اس ملک کے اندر بہت ساری ریسورسز ہیں، ایون چیپ لیبر اویلیبل ہے، اور ہمارے پاس سافٹ ویئر انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے. تو دنیا کے مفادات ہم سے وابستہ ہوں. آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل جو سافٹ ویئر سائڈ پہ انڈیا نے بہت ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، لیکن ایک لمحہ آ گیا کہ وہ سیچوریشن میں وہ مارکیٹ جا رہی ہے. یہ اپرچونیٹی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ اپنی سافٹ ویئر انڈسٹری ڈیولپ کریں، اپنے ایکسپورٹس کو اس طرح سے الائن کریں کہ کوالٹی پروڈکٹس جائیں. ہماری ایکسپورٹس مطلب ایک کمال کے ہماری پروڈکٹس ہیں، اسپیشلی فروٹس اینڈ ادر تھنگس، لیکن ایکسپورٹس میں جا کے پرابلم ہوتا ہے. تو ایکسپورٹ کنٹرول بھی اچھا ہو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے مفادات وابستہ ہیں، میوچل انٹرسٹ ہیں، تو پھر جا کے دنیا آپ کی طرف دیکھیں. اچھا، ایک طرف عالمی دنیا جو ہے ہم نے دیکھا کہ کسی جانور کے حوالے سے بھی اتنی حساسیت اپنی دکھاتے ہیں، مگر مقبوضہ کشمیر میں عرصہ دراز سے بھارتی ریاستی دہشت گردی ایک جاری ہے. کوئی بھی حکومت ہو، بی جے پی ہو یا اس سے پہلے کانگریس کی حکومتیں ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ رویہ نہیں بدلا، بلکہ کشمیریوں کے لوگوں کو اسی طرح نہتے کشمیریوں کو مارا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کتنے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں اور کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے. عالمی دنیا ایک جانور کے حوالے سے بڑی حساسیت دکھانے والی اور انسانیت کے بڑے علمبردار بننے والے، کیا واقعاً وہ ایک مفاد پرست ہیں؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے جن کے ساتھ مفادات ہیں ہم ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور جن کے ساتھ نہیں؟ ایک طرف آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں اور دوسری طرف آپ منافقت بھی دکھاتے ہیں. عباس بھائی ایسے ہی کہیں میرا نہیں خیال کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو طاقتور ممالک ہیں وہ بہت کوئی فیئر ہیں، بڑے جسٹ ان کی سوچ، ایسا بالکل نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ پہ وہ چلتے ہیں. اور یہ جو کاسمیٹکس ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جس میں انسانی حقوق بھی ہیں، جس میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں، یہ وہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کاسمیٹک کا استعمال کرتے ہیں. اب امریکہ کو دیکھا جائے یا اس سے پہلے جتنی بڑی طاقتیں گزری ہیں، سب نے عوام کا استحصال کیا، کسی نے بھی مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. تو ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ مظلوم اگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کشمیر مظلوم ہے، فلسطین مظلوم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے جو اپوننٹس ہیں، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، جتنی بڑی طاقتیں ہیں ساری کی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہیں. بہت کم ملک ہیں جو اس کے خلاف بولتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی دنیا میں بہت زیادہ انصاف کا بول بالا ہے اور ہمیں ان سے انسپائر ہو جانا چاہیے. آپ کو ایک اگین وہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہوگی تو دنیا آپ کی بات سنے گی. آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو آپ یہ مت سوچیں کہ وہ کوئی انہوں نے علم اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ مظلوموں کو اٹھا کے جو ہے نا ان کے ساتھ انہیں انصاف دے رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. بالکل. اچھا، عالمی دنیا کے اگر ہم بات کریں کہ یورپ کے حوالے سے یا دیگر جو بھی ممالک ہیں جو معاشی طور پر بڑے مستحکم نظر آتے ہیں، مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے جو مسلمان ممالک ہیں، OIC ہے جن کے اندر کردار ادا کر سکتی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک بھی کشمیر کے معاملے کو لے کر اس طرح سے عالمی دنیا کے سامنے کیس نہیں رکھ سکے. چلیں اگر کیس آپ عالمی دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے، اپنے تئیں بھی آپ کوئی اقدامات بھارت سے نہیں منوا سکے، نہ ان سے کر سکے. دیکھیں مسلمان ممالک کا موسٹلی المیہ یہ ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں مغربی ممالک پہ اور امریکہ پہ. جتنے کے ساتھ مطلب ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں، ایون بعض اوقات بہت قریبی اسلامی ممالک بھی، ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں اگر کشمیر کے حوالے سے آپ کو بڑی کم آوازیں نظر آتی ہیں. ریسنٹلی تو ہمارے ساتھ کھڑے رہنے والے ہمارے ہم یعنی عرب ممالک بھی وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئے. تو انڈیپینڈنٹ پالیسیز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سارے کے سارے ڈپینڈنٹ ہیں. وہ وہی کریں گے
جو کہ ظاہر ہے جن پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے جو ان کو کہیں گے. تو اگر ہم نے اس فرنٹ پہ کچھ موومنٹ کرنی ہے تو جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی الائنمنٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی لابینگ بہتر بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں دنیا کے آپ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں, اور ان کو آپ کس طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, کس طرح ان کی مجبوری بناتے ہیں کہ وہ ان موقعوں پہ آ کے آپ کو سپورٹ کریں. یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ایک پورا ایک گیم پلان ہے جو میرا خیال ہے بڑی سوچ سمجھ کے ہماری فارن آفس کو بنانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہوں. ہم کون سے انڈیپینڈنٹ ہیں؟ آئی ایم ایف نے آپ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, فیٹ ایف میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, قرضوں پہ آپ کا ملک چل رہا ہے اور قرضے واپس کرنے کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ جب صورتحال ہوتی ہے تو ڈپینڈنسی رہتی ہے, اور جب ڈپینڈنسی رہتی ہے آزادی اس طرح سے نہیں ہوتی تو آپ اپنی باتیں نہیں کر سکتے. بالکل ایسے نہیں کر سکتے. اچھا دوسری خبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں, دوسرے موضوع کے اوپر. سر نوٹیفیکیشن آ گیا, شیخ صاحب کہتے ہیں کہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں, تو یہ افواہیں پھیلائیں کس نے تھیں؟ اب بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آپ علم جمار, اچھا وہ کہتے ہیں چیزیں جب ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں. ISI کا معاملہ یہ رہا ہے جب سے ملک بنا ہے, نارمز یہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی 3 نام نہیں پیش کیے جاتے وزیر اعظم کو. ایک ڈسکشن ہوتی ہے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ چیف آرمی چیف, اور کور کمانڈرز کی کانفرنس میں جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں, ان سے ان کو الائن کیا جاتا ہے, وربل ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, اور کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے, ایون نواز شریف صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ 3 نام پیش کریں. تھوڑے بہت معاملات ہوئے ہیں, پاس میں بھی خراب ہوئے ہیں, بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی شروع کی حکومتوں میں, لیکن وہاں بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ کیونکہ اب دیکھیں یہ بڑی سینسٹیو پوزیشن ہے. یہاں پہ آپ کا جو ISI کے چیف ہے وہ آرمی کا ایک جنرل ہوتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ نہیں یہ چاہیے. ظاہر ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے, انہوں نے کور کمانڈرز اپنے حساب سے سیٹ کرنے ہیں, ان کی اپنی ایک ڈیفنس پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا, اور میرا خیال ہے اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا ہے گورنمنٹ نے. اب جو کر لیا, لیکن الٹیمیٹلی بلکہ ہم یہاں یہ بھی اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انٹرویوز بھی ہوئے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تردید ہوتی رہی ہے ایسی خبروں کی. جی ہاں, پہلے تردید ہوتی رہی ہے, میرے خیال اب بھی تردید ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا, لیکن بعض اوقات نا انسان غلطیاں کرنا چاہتا ہے. اچھا جب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو بڑے واضح ایک موقف اپناتے تھے کہ دیکھیں شخصیت نہیں, ادارے کو آپ نے مضبوط کرنا ہے, شخصیات سے ادارے نہیں ہیں بلکہ اداروں سے شخصیات ہیں. تو پھر جب اپنی حکومت آئی تو ماضی سے کیوں نہیں سیکھا, پھر کیوں آپ نے ایک ہی شخص کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی جبکہ وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے ایک میکنزم کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ نے ایکسٹینشن کی یا ان چیزوں کی باتیں کیوں کی؟ آپ کو اپنا جو بیانات ہیں وہ کیوں پھر حکومت میں آنے کے بعد یہ تمام حکمران جتنے بھی اپوزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اور چہرہ ہوتا ہے, اقتدار میں آتے ہیں تو کچھ اور چہرہ ہو جاتا ہے, ایسا کیوں, یہ کیوں نہیں سیکھتے ماضی سے؟ بیسیکلی نا بھاشن دینے کے لیے ہوتے ہیں بعض اوقات نا, بہت اچھی باتیں کسی کے لیے ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, دنیا میں ایسے ہوتا ہے, فلاں وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سنانے کی باتیں بہرحال آ رہے ہیں وہ, جی ہاں, تو یہ باتیں سنانے کی ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب جب پریکٹیکل آیا تو میرا خیال ہے حکومت کو یا خان صاحب کو یہ احساس ہوگا کہ کچھ سپورٹ ان کو چاہیے. وہ سپورٹ جو بیس کیمپ تھا نا, وہاں پہ ان کی سپورٹ ہونی چاہیے. وہ اگر نہ رہی تو آپ دیکھیں تھوڑی سی بیک فٹ پہ گئی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, کانٹینرز لگنا شروع ہو گئے. تو یہ احساس ہے ان کے اندر, اور ضرورت پڑی ہے ان کو پرسنالٹیز. یہ انفارچونیٹ ہے, ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں جتنی حکومتیں گزری ہیں یا جتنے لوگ گزرے ہیں یا جن لوگوں کے پاس پاور ہے, وہ الٹیمیٹلی اپنے ذاتی اینگل سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ملک کی مفاد کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال نظر آئی کہ نہیں, ایک ابھی بھی وہ کہتے ہیں 19 نومبر تک وہ رہیں گے. تو اب پتہ نہیں 19 نومبر تک کیوں رہیں گے, وہ جلدی کیوں نہیں ایسا ہو جاتا. لیکن اس کی وجہ سے دیکھیں عباس صاحب, دراڑ آئی ہے جو صفحے میں نا, ایک دراڑ آئی ہے, اور جتنا ڈیلے ہوا ہے اور جتنے اس میں تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں اور اس کو مزید جو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے, اس سے دراڑ بڑھ رہی ہے. اور جب دراڑ بڑھتی ہے تو نقصان عام طور پہ سیاسی حکومتوں کا ہوتا ہے. تو یہ بات عمران خان صاحب نے دیکھی بھی ہے, ان کو سمجھنی بھی چاہیے تھی, نہیں سمجھی. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ بیانات تو آ رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ابھی بھی جو آل از ویل ہے, ساری چیزیں ہیں,
ہم نے دیکھا کہ عسکری قیادت کو فی الحال ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں کہ ذاتی پسند اور ناپسند، یہ سول بیوروکریسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ تو آئے تھے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے. ہمارے ملک کا جتنا بھی جو پورا نظام ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت رہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا موجودہ حکومت ہو، ذاتی شخص کی پسند ناپسند، اس کو یہاں لگا دو، اس کو وہاں لگا دو، یہ مشیر ہوگا، وہ وزیر ہوگا، یہ جب تک نہیں نکلے گا تو آپ ادارے کیسے مضبوط کر سکیں گے، عوام کو کیسے ڈیلیور کر پائیں گے؟ بس اب بات یہ ہے کہ جو وائز یا جو وزڈم ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جس جگہ پہ جو کام، جو سکوپ آپ کا ہے، اس میں اپنی ایکسلنٹ پرفارمنس دیں تو باقی جو مخالفت ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہینڈل ہو جاتی ہے. یہ باتیں نہ ہمارے اہل اقتدار کو کبھی سمجھ آئی ہیں، نہ باقی لوگوں کو سمجھ آئی ہیں جن کے پاس طاقت ہے. اگر آپ اس ملک میں میرٹ لے آئیں نا، آپ یقین کریں کہ جب آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی، جب حالات، ملکی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، جب اکنامکس تھوڑی سی ریوائیو کرنا شروع ہو جائے گی، تو یہ جو مخالفت ہے یہ آہستہ آہستہ دم توڑ جاتی ہے. یہ بات نہ پہلے کسی کو سمجھ آئی، نہ خان صاحب کو سمجھ آئی. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے افسروں کو لگانا، میں خیال اپنی مرضی یہ ہونی چاہیے کہ آپ میرٹ بنائیں، دیکھیں کہ کون سا بندہ کس فیلڈ کا ماسٹر ہے، اس کو آگے لے کے آئیں. اور یہاں پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو اسی بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے، آپ کا موڈ کیا ہے، آپ کا موڈ پروگریسو موڈ ہے یا آپ کا ڈیفینسو موڈ ہے. تو میرا خیال یہ سارے لوگ صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے فیس کو، اپنی بیک کو سیو کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اس سے سیکریفائس ہوتی ہے پرفارمنس، اور الٹیمیٹلی پریشر ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی سفر کرتی ہے اور سب سے زیادہ ہم لوگ عوام سفر کرتے ہیں. میرا خیال ہے اب شاید اللہ کرے ہمارے وہ لوگ، میں ان کی طرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس چیز سے سیکھیں کہ جب آپ کے پاس اپرچونٹی آئے تو اپنی بیسٹ پرفارمنس دینے کے لیے بیسٹ لوگوں کو لے کے آئیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ پولیٹیشینس ہوں، چاہے وہ باقی ادارے ہوں، تاکہ وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ایریاز میں پرفارم کریں. اور جب یہ ہوگا تب ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھنا ہوگا اور ملکی مفاد کو ہی آگے رکھنا ہوگا. دوسرے موضوع کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. گیلانی صاحب کے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے دورہ سعودی عرب کیا، اور اس حوالے سے جو اثرات ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سعودیہ ایک بار پھر سے ہمیں دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. پہلے کچھ ناراضگیوں کی خبریں بھی چلتی رہیں، تلخیاں بھی آتی رہیں. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو، اور سعودی عرب کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر آگے مزید جو سفارتی جو پالیسی ہے ان تمام امور کے اوپر، اور خاص کر جو مہنگائی کے، کیونکہ سعودی عرب کا جو دورہ ہے یہ یقینی طور پر مہنگائی سے اس کا خاص ایک ربط اس لیے بھی ہے کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ 1.2 ارب ڈالر کی جو مؤخر ادائیگیوں پر تیل دینے کے لیے جو تیار ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ توانائی سیکٹر میں ہی پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی بنا کے اوپر اشیاء خورنوش اور جو جتنی بھی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، عوام کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوتی ہے. کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو، اور ملک میں جو مہنگائی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں پھر یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کچھ اسٹریٹجک الائنس ہوتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ہے ہمارا اسٹریٹجی، چائنا کے ساتھ ہے، بہت سارے معاملات ہمارے امریکہ کے ساتھ ہیں. ان کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال ہے پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے اس سے اجتناب کیا، ہم نے ڈائیورژن لی، تھوڑا سا دوسرے کچھ ایسے بیانات دیے کہ ہمارے دوست ممالک ناراض ہوئے. اور بڑی دیکھیں، عرب ممالک، میں عربوں میں رہا ہوں، عرب جو ہے نا بڑے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، ہماری طرح گرے ایریاز میں نہیں رہتے. تو وہ ان کی نیچر یہ ہے کہ وہ اگر یہ آپ نے کوئی بات کی ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ یار اچھا خیر ہے. ڈپلومیسی ان کے اندر کم ہوتی ہے، تو وہ بڑا کھل کے اس کا رسپانس دیتے ہیں، یس اور نو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. دیکھیں، جو قوم جس جانور کے قریب ہوتی ہے نا اس کی عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو عرب قوم جو ہے نا اونٹ کے قریب ہے، تو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ بات. تو اس لیے میرا خیال ہے جتنے ہمارے صاحب اقتدار ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ کریں. ایسی باتیں مت کہیں جو آپ باقیوں کو کہہ کے سوری کر کے واپس آ جاتے ہیں اور وہ مان بھی جاتے ہیں. عربوں کے ساتھ یہ پالیسی نہیں چلتی. تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں ڈیفرڈ پیمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پیسے تو دینے ہیں نا. بالکل دینے، پہلے آپ نے بے شمار پیسے ان کے دینے ہیں اور پیسے دینے، تو یہ کب دیں گے؟ جب اکانومی ریوائیو ہوگی. اکانومی ریوائیول کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. آپ ٹھیک ہے آئل آ جائے گا، انرجی آ جائے گی، ویری گڈ، لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس اپورچونٹی سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کیسے انکریج کریں گے اپنے انویسٹر کو، اپنے ٹریڈر کو کہ وہ آئے اور بزنس کرے؟ کیسے ہم انسیکیورٹی نکالیں گے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ لگانا نہیں چاہتے کہ یار گورنمنٹ کی پالیسیز پہ تو چینج نہ ہو جائیں؟ تو یہ ساری چیزیں
چیزیں ایک کنسسٹنٹ پالیسی ڈیمانڈ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اب یہ جو اپورچونیٹی ملی ہے یہ اچھی اپورچونیٹی ہے. اس کی بیسس پہ ہمیں اپنی اکنامک ریوائول کی طرف جانا چاہیے, عوام کو ریلیف بھی دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ ریلیف دیتے ہیں تو ریوائول رک جائے گی, اور ریوائول کرتے ہیں تو ریلیف رک جائے گا. تو یہ اور اگر ریلیف نہیں بھی دیتے, جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں کہ پھر پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے, اگر ہم ریلیف نہیں بھی دیتے, جیسے ہم نے ڈالر دیکھا نا, ہم نے ڈالر تھوڑا سا مارکیٹ میں پھینکا, پتہ چلا جی وہ امپورٹس اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ ڈالر پھر کم پڑ گئے. تو کہیں نہ کہیں انکنسسٹنٹ ہے, وہ آپ کو سامنے پورا ہورائزن نہیں ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سی چیز کرنی ہے اور اس کے کیا نتائج آئیں گے, اور اس کے ساتھ اگینسٹ کون کون سی چیزیں موو کر رہی ہیں. تو ایک کمپلیٹ پکچر میرا خیال ہے مسنگ ہے. تو مجھے تھوڑا سا نا اس وقت خطرہ محسوس ہو رہا ہے. معاشی طور پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کا یہ مسئلہ رہا ہے گورننس کے حوالے سے, یہ خاص کر مہنگائی ہم نے دیکھ رہے ہیں. کووڈ سے پہلے سے ہی جو حکومت ہے وہ گورننس کے معاملات کے اوپر نہیں دے سکی. ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان بھی آتا ہے, حکومت کچھ ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے انتظامیہ, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر ان چیزوں کے اوپر مل جائے تو ویسا معیار نہیں ہوتا چیزوں کا. یہ شروع سے مسئلہ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ ہوں, آج کدھر ہیں نہیں پتا, ملک کی معیشت ان کے حوالے کر دی گئی تھی. رضا باقر ہیں, ان کا نہیں پتا کہ وہ کب تک ہیں, لیکن ان کا مستقبل پاکستان میں کم از کم نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈالر اونچائی اوپر جائے گا, بلکہ اچھی بات ہے. تو جب آپ اپنے ملک کی جو پالیسی ایسے لوگوں کو دیں گے جو فقط 90 لاکھ لوگوں کا سوچ رہے ہیں یا 50 لاکھ لوگوں کا سوچ رہے ہیں, باقی کی جو عوام ہے کروڑوں میں جو ان کا نہیں سوچ رہے, تو آپ کیسے ایک مستقبل کی ایک بہتر پالیسی بنا سکیں گے؟ اور پھر اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ جو حکومت ریلیف دینے کی بات کر رہی ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, یہ اعلانات ہیں, الیکشن کے لیے کمپین کو تیار کیا جا رہا ہے, یا کوئی اس میں کوئی عملی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ میں کوئکلی رضا باقر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم بندہ باہر سے لے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کمال کا ایکسپرٹ ہے, یہ آئے گا ہمارے سارے معاملات حل کر دے گا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کے سٹیکس انوالوڈ ہوں, جن کا اس ملک میں کچھ ہو, نفع نقصان ہو, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ پھر پالیسیز بنائیں گے. ان میں بھی بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ امپورٹ کرتے ہیں آپ, وہ اپنے حساب سے پالیسیز بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں, اس کے بعد اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں, آپ بھگتے ہیں اپنے معاملات. تو ایک تو یہ چیز اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کی ریلیف کے حوالے سے, ریلیف کیسے دیں گے؟ پیٹرول پمپ پہ کیا کہیں گے کہ موٹر سائیکل والے کو آپ نے اتنے کا دینا ہے, فلاں کو اتنے کا دینا ہے. اب کیا پتہ آگے موٹر سائیکل کھڑی ہے یا کوئی اور گاڑی کھڑی ہے, کیا پتہ وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ کس طرح سے. تو یہ ان پریکٹیکل, مطلب وہ پریکٹیکل چیزوں کی بات کریں کہ آپ ریلیف کس طرح سے کن کن شعبوں میں دیں گے. احساس پروگرام سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, کارڈز بنائیں گے لوگوں کو, اور احساس پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اسی کے تحت جو خاندانوں کو جو ہم وہ کارڈز دیں گے ان کے تحت وہ ٹارگیٹ سبسڈی جو ہے. احساس خاندان والے کے پاس تو میرا خیال ہے موٹر سائیکل یا گاڑی نہیں ہوگی نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ احساس پروگرام میں بھی اللہ کرے کہ وہ اس میں بہتر ڈیٹا بیس ہو, لیکن ہمیں پتہ ہے پاس میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکلی اس چیز کو ابلائج کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اور دوسرا, میں نہیں اتفاق کرتا کہ آپ لوگوں کو بیکاری بناتے رہیں. آپ کیوں نہیں اپورچونیٹیز دیتے کہ وہ آپ انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں نا, آپ ان کو اپورچونیٹی دیں, وہ اپنا کاروبار کریں, بزنس کے لیے آسانی پیدا کریں, اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ اور بہتر بنائیں. اب آپ کب تک انہیں بیکاری بنائیں گے, ان کو پیسے دیتے رہیں گے؟ اور جب آپ ایسے کرتے ہیں لوگ ایزی ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں, مہینے کے مہینے وہ لیتے رہیں گے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بالکل معذور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. آپ ضرور ان کے لیے کریں, لیکن آپ بھی تھوڑا خیال کریں. لمیٹڈ ایک کوٹا ہوگا یقینی طور پر. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو سابقہ حکومتیں اگر وہ کسی معاملے کے اوپر سبسڈی دیا کرتی تھیں تو یہی اپوزیشن جو تھی اس آج جو حکومت میں ہے بڑی تنقید کیا کرتی تھی کہ پورا ملک جو ہے سبسڈی کے اوپر چلا لیا, مگر آج وہ کام وہ خود کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اب یہ جو معاہدے جو سعودی عرب کے ساتھ ہو رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ لیڈر جو ہوتا ہے ہمیشہ نسلوں کا سوچتا ہے, 5 سال کا نہیں سوچتا. تو یہ معاہدے جن بنیاد کے اوپر بنا کے کیے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فقط یہ 2 یا 3 سال کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ اگلے 5 سال کے ہی سوچ رہے ہیں سارے. اب یہ 5 سال تو تقریباً جیسے تیسے گزر گئے, اب یہ کہتے ہیں اگلے 5 سال. تو یہ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ دیکھیں لیڈرشپ کی تعریف کیا. لیڈرشپ کی تعریف میرے نزدیک یہ ہے کہ سیلفشنس سے سیلف لیسنس کا سفر, خود غرضی سے آپ بے نیازی کی طرف جاتے ہیں. تو آپ کو کون سا لیڈر یہاں پہ ایسا نظر آتا ہے؟ سارے کے سارے آپ کو اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں, اس لیے آپ کو لیڈرشپ نظر ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے ہم ہمارے لیڈر ہیں, اب کیا کیا جائے. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں سوچتا, وہ درویش آدمی ہوتا ہے, وہ لوگوں کے لیے سوچتا ہے. تو یہ اس طرف جانے کے لیے میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو کہیں گے یار مجھے نہیں چاہیے, میں نے ان کا بھلا کرنا ہے. تو اگلے
اب آپ خود 5-5 سال کا سوچ رہے ہیں, آپ خود نوٹیفیکیشن ڈیلے کر رہے ہیں, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ کیا لیڈرشپ شو کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں, پروگرام میں جو موضوعات ہیں ان میں اور بھی شامل کرتے ہیں. افغانستان کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب سے جیسے ہی آتے ہیں تہران چلے جاتے ہیں, وہاں پر اہم ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, اس سے پہلے میٹنگ کا بھی ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. افغانستان کے معاملات آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ عالمی دنیا تو ابھی تک اسی موقف کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم بیانات نہیں, ہم عملی اقدامات دیکھیں گے. طالبان یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے, ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو دنیا کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ کیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں طالبان وہ اقدامات نہیں کر رہی جو دنیا چاہتی ہے؟ دیکھیں, طالبان کے لیے بہت سارے امتحان ہیں. ایک امتحان تو یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کس طرح سے مغربی ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک خاص نقطۂ نظر کے حامل ہیں اور وہ اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے دنیا بڑی خائف ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اور اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں جن سے خطرہ ہے. پاکستان کو بھی خطرہ ہے, ایران کو بھی خطرہ ہے, چائنا کو بھی خطرہ ہے, مغربی ممالک اور امریکہ کو بھی خطرہ ہے. تو وہ اس کو بھی سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں وہ ہم نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور پتہ چلا ہم نے اپنے فضائی راستے بھی دے دیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سی این این نے خبر کی ہے, پاکستان نے اس کی تردید کر دی. تردید تو ہے, لیکن دیکھیں اب کب تک ہوتی ہے, جیسے کچھ معاملات میں آ جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ڈائنمکس ہیں اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈائنمکس ہیں. پاکستان اس وقت وہ کہتے ہیں نا ایسی سچویشن میں ہے کہ ہر بندہ اس پہ اپنا بوجھ لادنا چاہتا ہے. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے بڑا سفر کیا ہے. اب ہمیں تھوڑا وائزلی سچویشن کو مینیج کرنا. وائزلی سچویشن مینیج کرنے کے لیے آپ کو رائٹ لوگ چاہیے اپنے آس پاس جو آپ کے کیس کو پراپرلی پریزنٹ کریں آن ڈفرینٹ فورمز, انٹرنلی اینڈ آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پیور میرٹ پہ جائیں, اپنی رائٹ ٹیم کو سلیکٹ کریں, اور پھر اپنا جو نقطہ نظر ہے اور اپنے جو مسائل ہیں اپنے حوالے سے بھی, ریجن کے حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی وہ دنیا کو اچھا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یقینی طور پر یہ عنصر تو ہے کہ پاکستان جو افغانستان کی زیادہ سفارتکاری کر رہا ہے, اتنا آگے نہیں جانا چاہیے, مگر اس کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے کہ اگر افغانستان میں انسانی بحران جنم لیتا ہے, وہاں پر بھوک ہوتی ہے, تو جرائم بھی بڑھیں گے. تو ان تمام چیزوں کا اثر پاکستان پر نہیں آئے گا. تو پاکستان کے جتنے بھی جو خطرات ہیں, کیا وہ حق بجانب نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بار بار کہے کہ آپ ان کو تسلیم کریں, نہیں تو ہمارا جو ملک ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بوجھ ہم نے ہی لیا ہے ہسٹوریکلی, اور ابھی بھی بوجھ ہمارے اوپر ہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان ایک مشکل ترین سچویشن میں رہا ہے جب سے افغان وار شروع ہوئی ہے. اسٹریٹجک جو ہماری امپورٹنس ہے وہ آج تک ہمارے لیے مشکل ہی بنی رہی, لیکن الحمدللہ پھر بھی لوگوں کو اللہ نے کیا کہ ہماری ضرورت پڑی. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا ہے, ملکوں کو ملانا ہے, ہمیں ایک ریجنل اسٹریٹجی بنانی ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی اکارڈنگلی الائن کرنا ہے, اپنی مجبوریوں کو بھی دکھانا ہے. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کل خدا نہ خواستہ یہ بارڈر اگر سیکیور نہیں ہوتا, دوسرے سائڈ پہ آپ کے انڈیا کھڑا ہے جو ہر وقت آپ کو وہ اپرچونیٹی کی تلاش میں ہوتا ہے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. تو ہماری سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہے, تو اس کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. اور ہم صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صحیح کہنے میں ایک خاص کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, آؤٹ ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ اینڈ انٹرنلی ٹو دی اسٹیک ہولڈرس, کہ ہم کن مشکلات کا شکار ہیں, کیا اسٹریٹجی ہماری ہوگی, ہم نے کون سی الائنمنٹس کن ملکوں کے ساتھ کرنی ہے, اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے مختلف فورمز پہ. تو آپ اکیلے اس وقت انفارچونیٹلی بوجھ اٹھانے میں اکیلے ہیں. دیکھیں کوئی چائنا کو نہیں پوچھتا, کوئی ایران کو نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے, کوئی رشیا کو نہیں پوچھتا, لیکن سارے پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو ہمیں یہ بوجھ آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور باقی ملکوں کے ساتھ مل کے ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ وہ آپ کی اہمیت سمجھیں, اور بجائے اس کے کہ وہ آپ پہ اور بوجھ ڈالیں اور کہیں گے جی یہ سارے کام آپ نے خراب کیے ہیں, اب آپ ٹھیک کریں. ہم اس وقت بہت مشکل میں, ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور یہ قربانیاں کس حد تک کمیونیکیٹ ہوئی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا سا اگین میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک پالیسی شفٹ, اس طرح چینج میں آل ٹوگیدر نہیں کہوں گا, لیکن پالیسی شفٹ اور اپ گریڈ کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا موقف سالڈ طریقے سے عالمی سطح کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور اس کے اوپر جو پالیسی ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب لفظ آتا ہے سیکیورٹی کا, تو کل ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی ہم نے ٹائٹ کر دی ہے, اور بڑا اچھا پروٹوکول ہم نے دیا ہے, اور دبئی کی سرزمین کے اوپر ہم نے ان کو پورا سیو کیا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. دیکھیں نیوزی لینڈ نے جو کام کیا تھا یا اس کے بعد انگلینڈ نے کیا, وہ اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں تھی کہیں سے بھی, وہ ایک پولیٹیکل سینیریو تھا. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو پاکستان جو پہلے بڑی مشکل میں ہے, اور کرکٹ ہمارے لیے ایک سافٹ امیج پیش کرتی ہے دنیا میں, تو وہاں پہ ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس نے بھی کی ہے.
انفارچونیٹلی ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہماری عزت بچائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ نہیں، اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم میں وہ حوصلہ ہے جو کہ دوسری ٹیموں کو اور دیکھیں انڈیا کے ساتھ پہلی دفعہ ہسٹری میں، ورلڈ کپ کی ہسٹری میں پتہ نہیں کیا بات تھی، بڑی عجیب سی ایک سچویشن تھی کہ ہم کبھی بھی انڈیا سے نہیں جیتے تھے، لیکن اس دفعہ اللہ نے شاید اسی وجہ سے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کہ ہم انڈیا سے بہت اچھے طریقے سے میچ جیتے، بہت سارے ریکارڈ اپنے نام، اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ دوسرا سخت میچ جو اس سینیریو میں تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اب ہمیں مزید ہمبل ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب آپ اچھا پرفارم کریں، جو پہلے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل سائڈ پہ، اسی طرح سپورٹس میں بھی ہے، جب آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی، جب وہ ٹاپ 3 ٹیمز میں ہوگی تو ساری دنیا آپ سے کھیلنا چاہے گی، وہ پھر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے جی آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں، بے شک یہاں کھیلیں وہاں کھیلیں، وہ اور معاملات ہیں۔ تو ہمیں اپنی پرفارمنس میں ایکسلنس لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا ہے۔ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اب ہم مزید ہمبل ہوں، گیم پہ فوکسڈ ہوں اور بڑبولیاں نہ کریں، ہم تھوڑے سے نہ بڑبولیں ہیں بڑا۔ اچھا یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی پاکستانی ٹیم میں کہ اس ایونٹ میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹیم جو ہے ایک پورے یونٹ، ایک پورے کیپسول کی طرح جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ کل کے میچ میں محمد رضوان ہے، بابر اعظم ہے، بابر اعظم اس میں پرفارم نہیں کر سکے، محمد رضوان نے سہارا دیا، فخر زمان نے دیا، آصف علی، شعیب ملک، محمد حفیظ، سبھی نے جتنے بھی جو کرکٹرز آئے وہ کھیلتے رہے، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یقینی طور پر میچ جو ہے وہ کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت میں بھی آیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو سبھی پلیئرز نے بڑی باخوبی طریقے سے انجام دیا ہے۔ بالر سائڈ میں حارث رؤف نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ تو آپ اس بار دیکھ رہے ہیں یہ جو مینجمنٹ آئی ہے، یہ جو کھلاڑیوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے، کیا وجہ ہے؟ پوری مینجمنٹ جو تبدیل ہوئی ہے، میتھیو ہیڈن آ گئے ہیں، رمیز راجہ آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کوئی اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں فرق پڑتا ہے۔ میں نے جو رمیز راجہ صاحب کی باتیں سنی، میں نے جو بابر اعظم کی اس میں بات سنی ڈریسنگ روم میں، تو اس سے لگتا یہ تھا کہ ایک سینسیبل اپروچ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ، آپ انجوائے ضرور کریں، ایکسائٹڈ نہ ہوں اور اگلے میچ پہ توجہ دیں، تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے وزڈم سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا بجائے اس کے کہ ہمارے اوپنرز ہی اچھا پرفارم کرتے اور بہت سارے میچز ہمیں جتا دیتے اور 1-2 بالرز ہی پرفارم کرتے۔ یہ اچھا ہوا کہ ہماری پوری ٹیم کو پرفارم کرنے کا موقع ملا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کچھ نیوزی لینڈ کے 92 کے ورلڈ کپ میں سارے میچ جیتے ہوئے سیمی فائنل میں جب وہ ان کے اوپنرز پرفارم نہیں کر سکے تو وہ ہار گئے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اٹ از اگین اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہماری پوری ٹیم کو ایکسپوز کرنے کا موقع ملا اور پتہ چلا کہ کہاں پہ کون سی ویکنس ہے۔ بابر اعظم کو جو بال پڑی تھی بڑی کمال کی بال تھی، تو وہ بیچارے کا بالکل یہ ہے کہ بڑی کمال کی بال تھی، لیکن یہ کہ پوری ٹیم نے بڑا ایک اچھا پرفارم کیا ہے۔ سید تصدق گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے، تجزیہ گر سر آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔